अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम जुमा के दिन उसकी फ़जीलत और उसमें करने वाले कामों के बारे में कुछ चीज़ें कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जुमे का दिन मुबारक दिन। जुमे का दिन अहले ईमान के लिए इज्तिमाई इबादत और ख़ुशी का दिन है। दौरे जाहिलियत में लोग इसे यौम उरूबा कहा करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात से पता चलता है कि जुमे की फ़र्ज़ियत का हुक्म हिजरत से कुछ अरसा कबल मक्का में नाजिल हो चुका था, लेकिन मक्का में चूँकि इज्तिमाई इबादत करना मुमकिन ना था, लिहाजा इस पर अमल ना हो सका। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हुक्म भिजवाया और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 आदमियों के साथ मदीना में पहला बार जमात जुमा पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौरान बनु सालिम बिन औफ की बस्ती में सबसे पहला जुमा पढ़ाया, जिसमें 100 से ज़्यादा आदमी शरीक थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक किए गए और उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी जुमे के दिन वाक़ई होगी। ये फ़जीलत जुमे के दिन की, लिहाजा अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जिनको बतौर ख़ास जुमे के दिन एहतमाम के साथ और सुन्नत और इबादत समझते हुए हम सबको करना चाहिए। सबसे पहले गुस्ल करना, मिसवाक करना और खुशबू लगाना जुमे की सुन्नत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का गुस्ल हर बालिग़ शख्स पर वाजिब है। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग़ पर जुमे के दिन नहाना वाजिब है, और ये कि वो मिसवाक करे और ये कि अगर मुयस्सर हो तो खुशबू लगाए। वैसे तो हम रोज़ाना शावर करते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, लेकिन जुमे के दिन बतौर ख़ास सुन्नत समझते हुए और इसको वाजिब समझते हुए इस बार गुस्ल करें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, जिस कदर उसके लिए मुमकिन हो तहारत करे, तेल लगाए, अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, उसके बाद जुमा नमाज के लिए मस्जिद के लिए में निकले, मस्जिद के अंदर 2 आदमियों के दरमियान में बैठे ना, फिर जिस कदर उसकी किस्मत में हो नमाज पढ़े, और जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ने लगें तो चुप रहे, उसके वो गुनाह जो उस जुमा और गुज़श्ता जुमा के दरमियान सरज़द हुए वो सब बख्श दिए जाएंगे। तो कितने काम हमें पता चल गए। गुस्ल करना है, मिसवाक करनी है, जिस्मानी तहारत हासिल करनी है, खुशबू लगानी है, जुमा के लिए मस्जिद जाना है, वहाँ पर तहियतुल मस्जिद पढ़ें, उसके बाद बैठ और लोगों के सफ़ में 2 बैठे लोगों के दरमियान में ना बैठें, खामोशी से खुतबा सुने और नमाज़ पढ़े। तो ये सारे अमल उसके एक जुमे से पिछले जुमे तक के होने वाले गुज़श्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके साथ बख्शिश का वादा किया। उसके बाद नंबर 3 और जुमे के दिन करने का काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। औस बिन औस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला दिन जुमे का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए,
اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، پس اس دن تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ ان کے امتیوں میں سے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاص کام سورۃ الکہف کا پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور اور روشنی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف ایسے تلاوت کی جیسے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی درست تجوید کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے لے کر اس کے گھر، اس کی ریزیڈنس سے لے کر مکے تک نور کا سبب بنے گی، یعنی اپنے گھروں سے مکہ تک اس کو نور ملے گا۔ اور پھر جس نے اس کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھی اور دجال نکل آیا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو انشاءاللہ اور کیا کرنا ہے کہ ہم نے سورۃ الکہف لازمی طور پر جمعے کے دن پڑھنی ہے۔ پڑھ نہیں سکتے سن لیں، ریکارڈنگ سن لیں، اس کی کوشش کریں پڑھیں، اور گھر کے باقی افراد اور بچوں کو بھی اس چیز کی اہمیت کا بتائیں۔ اسی طرح اگلا کام دعا مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قبولیت کی یہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان کے کسی وقت میں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دعائیں اور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قسمت میں وہ قبولیت کی گھڑی کر دیں۔ جمعے کے دن ایک خاص کام نماز جمعہ کے لیے جانا ہے۔ اہل ایمان کے مردوں کے لیے جمعے کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ جمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور ہر مسلمان پر جماعت سے واجب ہے، صرف 4 لوگ اس سے مستثنا ہیں، اس سے الگ ہیں، ان کو اس سے الگ رکھا گیا، غلام، عورت، بچہ اور بیمار۔ لیکن اگر موقع ملے خواتین کو تو وہ بھی مسجد جا کر جمعہ پڑھ سکتی ہیں، ایسے بچوں کو بھی۔ اگر غلام کو ظاہر ہے وہ اپنے مالک کا ڈیپینڈنٹ ہے، اجازت ملے گی تو جائے گا، اگر وہ نہ جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ خواتین اگر جمعہ نماز کے لیے مسجد نہ جائیں کوئی گناہ نہیں، بچے بھی اور اسی طرح سے بیمار لوگ بھی۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کو موقع ملے، سہولت اور آسانی ہو، تو مسجد میں جا کر با جماعت جمعہ پڑھ کے اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو سمیٹنا چاہیے۔ با جماعت نماز کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا، خاموش رہا، اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ با جماعت جمعہ پڑھنے کی فضیلت۔
اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے اول وقت جانا چاہیے، وقت ٹال کر اور تاخیر سے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ہے، جو اول وقت میں جائے۔ جو دوسرے وقت میں جائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی نے گائے کو قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے وقت میں جایا گویا اس نے سینگ والا مینڈھا دیا۔ جو چوتھے وقت میں جائے گویا اس نے مرغی کی قربانی دی۔ اور جو پانچویں وقت میں جائے بالکل آخر میں، جو فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جائیں تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کر دیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ جمعے کے لیے آنے والوں کی اٹینڈنس نہیں لگاتے۔ ایک مثال ہے، تو کوشش جتنا اول وقت آپ جمعے کے لیے جائیں اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، خطبے کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت میں مسجد آئے ہیں، مسجد کا حق کیا ہے کہ جب مسجد جائیں تو 2 نفل تحیۃ المسجد ادا کریں، لیکن عام طور پر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا تو پھر کیا کریں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی، مسجد کے 2 نفل ادا کر لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ تو ہمیں جمعے کے دن مسجد جا کر تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ آخری بات، نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتے تھے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جمعے کی خیر اور برکتوں سے نوازے، بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے اور جمعے کی سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر سے مغرب تک جو قبولیت اوقات کا وقت ہے اس کو ہمارے نصیب میں کرے، سب کی دلی دعائیں اور خواہشات پورا کرے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔